Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 15th for the course of entrepreneurship. पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे हमारा फोकस फिजिबिलिटी एनालिसिस पे था। फिजिबिलिटी एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने कहा था कि ये फुल फ्लेज बिजनेस प्लान और उस तरह की फाइनल डिटेल्स वाली एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन ये वो लिटमस टेस्ट है जिससे हम लोग ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो बिजनेस या जो आइडिया हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको मटेरियलाइज करना चाह रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इनोवेशन में कन्वर्ट करके उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो वर्थ वाइल है, क्या उसको परस्यू करना चाहिए। आइडिया मे बी गुड, लेकिन ये इस्टेब्लिश करना कि उसकी कमर्शियल वैल्यू है या नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोगों ने फिजिबिलिटी एनालिसिस का एक एक्सरसाइज जो सी थी और उसका जो कॉन्सेप्ट थे उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। ये चीज़ हमें बड़े वाज़े तरीके से हमारे ज़हन नशीन होनी चाहिए कि नॉट एवरी आइडिया इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आइडियाज़ कई हो सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ भी होंगे कई, लेकिन उनमें से ये ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा आइडिया उस वक्त उस ज़माने में, उस मार्केट कंडीशन में, उस इंडस्ट्री की कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंट्री की कंडीशन के अंदर अपॉर्चुनिटी भी हो। तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि जी हमारा आइडिया और अपॉर्चुनिटी के अंदर कितना डिस्टेंस है या वो दोनों एक ही हैं, हमारा आइडिया इस काबिल है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर लें, उसके लिए हम लोगों ने फिजिबिलिटी एनालिसिस को देखा था कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। और उसके हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। पहले नंबर पे हम लोगों ने बात की थी कि जी हम लोग इंडस्ट्री और मार्केट की फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या इंडस्ट्री वायबल है, क्या वो इंडस्ट्री इस तरह की है, टेम्पटिंग है, उसके अंदर इस तरह की ग्रोथ है, क्या उसके अंदर इस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारा बिजनेस आइडिया है या जो नई सर्विसेज हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा हम लोगों ने मार्केट की अट्रैक्टिवनेस की भी देखने की कोशिश की थी कि जी मार्केट जो सी है वो हमारे प्रोडक्ट को किस तरह देखेगी। और इसके लिए हम लोगों ने एक तो टूल हम लोगों ने डिस्कस किया था थॉरली, दैट वाज पोर्टर 5 फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी 5 डिफरेंट फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू पोर्टर, जो कि आपकी इंडस्ट्री की मैपिंग करने में आपको मदद देती हैं। इससे आप इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस या अनअट्रैक्टिवनेस को इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें पहला जो कंपोनेंट था दैट वाज राइवलरी अमंग कंपैटिटर्स। जितने कंपैटिटर्स ज़्यादा होंगे, जितना अगर ग्रोथ कम है, तो उस सूरत के अंदर हम लोगों ने देखा था राइवलरी ज़्यादा होगी। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, हर बंदे को अपना मार्केट चंक मिल रहा होगा, हर बंदे को अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नज़र आ रही होगी, तो उस सूरत में शायद राइवलरी इतनी कट थ्रोट ना हो। एंड देयर वर सो मेनी अदर एलिमेंट्स दैट वी पॉन्डर्ड अपॉन। उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था कि जी थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग अपने जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जो सर्विस हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूशन के थ्रेट्स किस तरह के, क्या उसका सब्स्टिट्यूट ऐसा तो नहीं है कि उसका नियरेस्ट या क्लोजेस्ट अल्टरनेट बड़ा इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उस सूरत में अनलेस कि हम लोग कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंशिएटेड एडवांटेज या लो कॉस्ट एडवांटेज ना दे रहे हों, तो शायद हम लोग विल बी अ मी टू प्रोडक्ट के जी ये भी है तो मेरी प्रोडक्ट भी है, तो अगर आपको ये पसंद है तो ये ले लें, लेकिन उसके अंदर उस तरह का कंपेटिटिव एडवांटेज है, कंपेटिटिव एज आपको इस्टेब्लिश होता हुआ नहीं नजर आएगा। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट यूजुअली बंदा यही सोचता है, या जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ आती है कि वो आपकी अपनी ही इंडस्ट्री से आपको सब्स्टिट्यूट मिलेगा। मसलन टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी है, तो जो पीपल दैट इज कंसिडर्ड एज टी एंड कॉफ़ी आर बोथ बेसिकली कैटेगराइज्ड इन द सेम इंडस्ट्री। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो आपका इंडस्ट्री से ही आए। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह की शिफ्ट्स आ रही होती हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसको आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट वो दूसरी इंडस्ट्रीज ऑफर कर रही होती हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो
کسی زمانے میں جو لوگ ٹائم کی ریلائبلٹی کے اوپر جو کمپرومائز نہیں کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ جی گھڑی جو سی نا اٹ شوڈ بی ویری ویری ایکوریٹ وائل ٹیلنگ دا ٹائم, تو دے وڈ بائی ویری ایکسپینسو واچز لائک رولیکس اور اس طرح کی ٹاپ برانڈس خریدتے تھے. دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی تاکہ ان کو یہ تسلی رہے کہ یار ان کی جو گھڑی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ٹائم دے رہی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ موبائل فونز جب سے ہمارے پاس آئے ہیں, and now everybody is carrying them and they are digital, they are with us 24 hours. صبح اٹھتے ہی پہلا کام عموماً ہم لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں, سوتے ہوئے سرہانے کے ساتھ ہوتا ہے. سو شاید گھڑی اتنا قریب ہم نہ رکھتے ہوں جتنا ہم لوگ موبائل اپنا جو ہے ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں. اب جو ایکوریسی ٹائم کی موبائل فون آفر کر سکتا ہے وہ شاید جو مکینیکل رولیکس واچ ہے وہ آفر نہ کر سکے. اور اس کے علاوہ once you are carrying a mobile and you know that it is going to be with you all the day, تو اس صورت کے اندر جو گھڑی ہے اس کی شاید اتنی زیادہ ضرورت پھر کئی لوگ محسوس نہیں کرتے. تو جو سبسٹیٹیوشن کا ایفیکٹ ہے وہ کسی اور انڈسٹری سے بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جی انڈسٹری کے اندر نیو انٹرنٹس جو سے ہیں اس کا تھریٹ کتنا زیادہ ہے. اگر انڈسٹری گرو کر رہی ہوگی تو اس کے اندر ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ جمپ ان کرے اور کیپٹلائز کرے گروتھ کے اندر اور اپنا جو چنک آف پروفٹ ہے, چنک آف مارکیٹ شیئر ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کئی اور اس کو فائنر ڈیٹیلز میں ایسپیکٹس دیکھے تھے. ایک کا ذکر کرتا چلوں کہ اگر جو انیشل انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوں تو اس سے کئی لوگ ڈسکریج ہو جائیں گے اس انڈسٹری کے اندر انٹر ہونے سے. تو اس سے جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کو تو سم ہاؤ سیفٹی نیٹ مل جاتا ہے, لیکن جو نئے لوگ ہیں unless they are really that resourceful with regards to financials, کئی دفعہ آپ کی جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر آپ کی اسٹرینتھ ہے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے in order to get an industry. اس کے بعد جو سپلائرز ہیں ان کی پاور کتنی ہے آپ کے اوپر. اگر تو جو سپلائرز ہیں they are small in number اور ہم ان سے وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں جو کہ بڑی اسینشیل ہے, اس کا سبسٹیچیوٹ اویلیبل نہیں ہے, تو اس صورت میں ہمارے جو سپلائی کی بارگیننگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ہم کوئی کموڈٹی خرید رہے ہیں جس کے کئی سپلائرز ہیں مارکیٹ کے اندر اور ہم لوگ اگر ایک سپلائر سے نہیں بنتی, اگر ایک سپلائر کا بزنس کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو وی نو کہ ہمیں کسی اور سپلائر سے آسانی سے یہ پروڈکٹ مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے جو آخری فورسز کے اوپر پونڈر اپون کیا تھا دیٹ واز بائرز پاور اوور آور بزنس ان دا انڈسٹری. اس میں if there are going to be few buyers of a company تو ان کی ڈپینڈنس ان کچھ لوگوں پہ, کچھ بائرز پہ, ان کچھ کمپنیز پہ زیادہ ہوگی. لہٰذا اس صورت کے اندر بائر جو ہے وہ اپنا ایفرٹ اور اپنے جو اس کی بارگیننگ پاور ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اگر if there are so many customers, let's say you're catering 1000 customers اور اس میں 10-15 ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ کو بزنس کو اس طرح سے افیکٹ نہیں آئے گا جیسے کہ اگر آپ کی آل ٹوگیدر جو کلائنٹیل ہے وہ 20 یا 25 کی ہے اور اس میں سے آپ کے 2 یا 3 نکل جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے انڈسٹری اور مارکیٹ کی اٹریکٹیونیس چیک کرنے کے لیے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو پورٹر 5 فورسز یوز کرنی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے بزنس پروٹوٹائپنگ کی بھی بات کی تھی کہ رادر دین کہ ہم بہت بڑا چنک آف انویسٹمنٹ جو ان سے اس کو انگیج کریں پہلے دن ہی without any feasibility analysis or without any business plan development. So what we can do is we can run a small scale version of the business that we are planning to do. ایک بالکل ننھے منھے سے چھوٹے سے اسکیل کے اوپر ہم لوگ اپنے ریسورسز کو انجیکٹ کریں اور اس پروسیس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں تو اس سے بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, آفس میں بیٹھے ہوئے ون انٹرائز اور ون ایزیومز کہ وہ اپنے کسٹمرز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ریالٹی جب آپ پروٹوٹائپ بزنس کے اندر جائیں گے تو جب آپ ریئل لائف کسٹمر سے انٹریکٹ کریں گے تو اس صورت میں آپ کو ایک کلیئر انسائٹ ملے گی کہ جی یہ پروڈکٹ ہے, کسٹمرز اس پہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کی جو فیڈ بیک ہے آپ کو وہ فردر اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو امپرووائز کرنے میں مدد دے
اور اس سے پہلے کہ آپ ایک فل فلیج ورژن اپنے بزنس کا رول آؤٹ کریں تو آپ وہ والی چیزیں انکلکیٹ کر لیں، اور اس سے آپ کو سپلائرز کے بیہیویئر کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کی مارکیٹ کی جو پروڈکٹ کی مارکیٹیبلٹی ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے فرام دا کسٹمرز، اس چیز کو بھی اسٹیبلش کرنے کے اندر آپ کو مدد ملتی ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ جس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا دیٹ واز پروڈکٹ اور سروس فیزیبلٹی انالیسس۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ جو پروڈکٹ اور سروس ہے وہ کسٹمر اس کو خریدنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں نے دو ایسپیکٹس جو ان سے تھے وہ ایکسپلور کیے تھے۔ ایک تو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی پرائمری ریسرچ کر سکتے ہیں، وی کین کنڈکٹ ویریس اسٹڈیز جو کہ ہماری پروڈکٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہوں، اس کے اندر ہم کویسچنرز یوز کر سکتے ہیں، ہم اپنے پراسپیکٹ کلائنٹ سے ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں، ہم ان کو سمپلی آبزرو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ سیکنڈری ڈیٹا جو ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور سیکنڈری ڈیٹا کے اندر جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ویب پہ یا لوکل پبلیکیشن کے اندر اویلیبل ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے ٹرینڈز ایمرج ہو رہے ہیں۔ اس میں کئی دفعہ ریسرچ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس سائڈ سے اس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سو اف یور پروڈکٹ از ان لائن ود دیٹ ٹیسٹ چینج دین پروبیبلی دیر از اے گڈ چانس کہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی تھی فائنینشیل فیزیبلٹی انالیسس کی۔ دیٹس دا ویری امپورٹنٹ پارٹ، کیونکہ ہم لوگوں نے جب انٹرپرینورشپ کو ڈیفائن کیا تھا تو اس ڈیفینیشن کا ایک کلیئر کمپوننٹ پروفٹ تھا، کہ جتنے بھی جو انٹرپرینورس ہیں وہ اپنے ریسورسز کو اگر اسمبل کر رہے ہیں، وہ رسک لے رہے ہیں انسرٹینٹی کے انوائرمنٹ کے اندر، تو یہ پوری کی پوری ایکسرسائز کس لیے کر رہے ہیں؟ دے آر ڈوئنگ اٹ ٹو گین پروفٹ۔ اور اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ جی ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ کتنے ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ کس نیچر کے ہوں گے اور وہ کس میگنیچیوڈ کے ہوں گے۔ تو فائنینشیل فیزیبلٹی انالیسس کے اندر انٹرپرینور یہ کوشش کرتا ہے فگر آؤٹ کرنے کی کہ یار اگر میں اتنا رسک لے رہا ہوں، اتنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، اتنے جو ریسورسز ہیں اپنے نیٹ ورکس ہیں فائنینشیل ریسورسز، ان کو اسٹریم لائن کر کے میں اپنا یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیا یہ پوری کی پوری ایکسرسائز ورتھ وائل ہے؟ کیا میں اس سے جو ریٹرنز ہیں میرے وہ اتنے ہوں گے کہ جو میری فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ میٹ ہو سکیں؟ یا اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا جو انٹرپرینور ہے اس کے پاس اپنے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ پورے کا پورا بزنس خود اپنے اون کے اوپر رول آؤٹ کر سکے۔ تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریلائی کرنا پڑے آن آر فرینڈز اینڈ فیملی اور مے بی سم بزنس اینجل، کوئی باہر کے بندے کو ہم لوگ انویسٹمنٹ کے لیے کنونس کریں، تو اس بندے کو بھی ہم لوگوں کو اپنے اس انالیسس کے اندر کنسیڈر کرنا ہے کہ اگر کوئی باہر کا بندہ آتا ہے تو اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے ود دس بزنس وہ رسک کے کانٹیکس کے اندر شاید زیادہ ہوں۔ تو فائنینس کا بیسک رول ہے کہ اگر رسک زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن بھی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوگا۔ اس لیے پھر ہم لوگوں کو یہ فائنینشیل فیزیبلٹی انالیسس کے اندر بیسیکلی یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ پوری ایکسرسائز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہم اپنی جو فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو سیٹسفائی کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ کوئی اور انویسٹر ہے، کوئی اور ہمیں کوئی بندہ ڈیٹ دے رہا ہے، تو کیا اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم ان کو سیٹسفائی کر پائیں گے۔ Now this was about financial feasibility analysis۔ اب آج ہم لوگ آگے موو کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بزنس پلان ہے وہ کیوں بنائیں ہم لوگ، اس کے علاوہ ایک ٹپیکل بزنس پلان کے اندر کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لینڈرز اور انویسٹرز کیا دیکھتے ہیں اس بزنس پلان میں۔ بزنس پلان پریزنٹیشن جو سی ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں، اس کو کس طرح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کنکلوڈ کس طرح کرنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک بزنس پلان کا فارمیٹ بھی دیکھیں گے. So a business plan is basically a written summary of an entrepreneur's proposed business venture. وہ کیا بزنس کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کی ایک پروپوزل ہے، ایک ریٹن فارم کے اندر. یہ پوری کی پوری ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر اچھی خاصی ریسرچ انوالوڈ ہوتی ہے، اور وہ تمام کی تمام انفارمیشن گیدر کر کے اس کو سنک ان کر کے اس کو مختلف کمپوننٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ لکھا جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کے اندر اٹ انکلوڈس دا آپریشنل اینڈ فائنینشیل ڈیٹیلز. آپریشنس کے اندر آپ کو بتانا پڑے گا کہ چیزیں ہماری ان پٹ کیا ہے، پروسیس کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، اور یہ کس طرح جو سا ہے وہ سسٹم چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ڈیٹیلز، کتنے پیسے چاہیے، کون سے پیسوں کے کون کون سے کمپوننٹس آرگنائزیشن کے کس کس ایکٹیویٹی کے لیے ہم لوگ یوٹیلائز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ریٹرن وغیرہ کیسا ہوگا، اس کی مارکیٹ اپارچونٹی اور اسٹریٹجی کے اوپر ہم لوگوں نے سیر حاصل گفتگو کی اپنے پریویس لیکچرز کے اندر. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی پروف کرنا ہوگا کہ جو بزنس ہم لوگ پروپوز کر رہے ہیں تو اس کی واقعی مارکیٹ کے اندر اپارچونٹی بھی ہے کہ نہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو بندہ اس چیز کو پروپوز کر رہا ہے اس کے اندر یہ مینیجریل ایبلٹی ہے، یہ انٹرپرینورل اسپارک ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو ایک رننگ بزنس کے اندر کنورٹ کر سکے. اس میں ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو بزنس پلان ہے یہ ایک آؤٹ کم ہے آف اے پروسیس، اور دیٹ پروسیس از مور امپورٹنٹ دین بزنس پلان. دیٹ از لرننگ اباؤٹ دا ویریس ایسپیکٹس آف دا بزنس. جب آپ نے پیسٹل انالیسز کیا ہے، آپ نے پورٹر 5 فورسز کی ہیں، آپ سوٹ انالیسز کرتے ہیں، آپ کسٹمر سے ملتے ہیں، آپ اپنے سپلائرز جو پراسپیکٹ سپلائرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں، آپ کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس انفارمیشن گیدرنگ کے بعد آپ اس کو اسٹریم لائن کر کے ایک ڈاکیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ایک ریزلٹنٹ پروڈکٹ ہے آف دس ہول پروسیس. تو یہ جو لرننگ کا فیز ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک سورس ہوتا ہے فار دا انٹرپرینور ٹو گیٹ دا گڈ انسائٹ آف دا بزنس اور اس کے جو پراسپیکٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے. ایک بزنس پلان کو جی 3 ایسپیکٹ سے آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ والی 3 ایلیمنٹس اس میں ہونا ضروری ہیں. پہلے نمبر پہ اٹ شوڈ پاس دا ریالٹی ٹیسٹ وچ مینس دیٹ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. پہلے نمبر پہ اس نے پروو کرنا ہے دیٹ اے مارکیٹ ریئلی ڈز ایگزسٹ فار یور پروڈکٹ اور سروس. اس کے اندر ابھی جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا پورٹر 5 فورسز جو ہے اس کا ہم لوگ یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو انڈسٹری ہے یہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، یہ جو مارکیٹ جس کے اندر ہم لوگ پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے ڈائنامکس کے. تو یہ آپ کو پورٹر 5 فورسز سے آپ اچھی طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا انٹرنل بھی ایک ایلیمنٹ ہے، دیٹ از یو کین ایکچولی بلڈ اور پرووائڈ اٹ فار دا کاسٹ ایسٹیمیٹس ان دا پلان. جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میری جب میں یہ پورے کا پورا اگر پلان امپلیمنٹ کر دیتا ہوں تو میری جو یونٹ کاسٹ ہے وہ اتنی آئے گی، تو کیا واقعی آپ کی مینجمنٹ کی اور آپ کی کمپنی کی کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کاسٹ کے اوپر اس چیز کو پروڈیوس بھی کر پائے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی میجر ایکسپینسز جو سے ہیں نا ان کو یا تو آپ نے اگنور کر دیا ہے ڈیلیبریٹلی اور انڈیلیبریٹلی، یا آپ کو پورا آپ چیزوں کو کینوس ہی نہیں کر پائے، کئی ایسے ایکسپینسز ہیں جن کو آپ دیکھ ہی نہیں پائے. دوسرے نمبر پہ آپ کا کمپیٹیٹو ٹیسٹ، تو اس کے اندر بھی 2 ایسپیکٹس ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو کمپنی کی پوزیشن ہے وہ ریلیٹو ٹو اٹس کسٹمر کیسی ہے. اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے آپ اپنی ریسرچ کو ساتھ ریفر کر سکتے ہیں، جس کا ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا، پرائمری سیکنڈری ریسرچ. Secondly, management's ability to create a company that will gain an edge over its rival. اس میں آپ لوگوں نے یہ میپ آؤٹ کرنا ہے
کہ آپ کی جو کرنٹ اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں وہ کس طرح کولیبوریٹ کرتی ہیں ود دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف آور رائیولز, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ جو اپنا کمپیٹیٹو ایج ہے اس کو ہم لوگ کس طرح اسٹیبلش کریں گے, کس طرح ہم لوگ اپنی کمپنی کو, اپنے پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کریں گے فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن. Third test that a business plan must pass is the value test, that a venture offers investors or lenders an attractive rate of return or a high probability of repayment. اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے, شراکت داری میں آ رہا ہے, پارٹنرشپ میں آ رہا ہے, تو ہم لوگوں کو ہمارے بزنس پلان کو یہ اسپیک آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریٹرن اس کو ملے گا, ڈپینڈنگ اپون دا رسک انوالوڈ ان دیٹ بزنس. یا اگر ہم لوگوں نے کسی سے کوئی ڈیٹ لیا ہے, کسی دوست سے قرضہ لیا ہے, کسی بینک سے ہم لوگ لون لے لیتے ہیں, تو اس کو بھی یہ تسلی ملنی چاہیے کہ جب بزنس رن کرے گا تو اس کی جو پیمنٹس ہیں, اس کی جو ریسیٹس ہیں, جو اس کے پاس کیش کلیکشن ہے, وہ اس نیچر کی ہوگی کہ اس میں سے اس کی جو قرضے کی قسط ہے وہ آرام سے نکل آئے گی, اور اس کی جو بھی وہ پیسے اس نے اس بزنس کے اندر اپنے انوالو کر رہے وہ ری پے ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی ٹیک دا ٹائم ٹو بلڈ اے بزنس پلان, کیوں بنائے جی ہم لوگ, کیا ضرورت ہے؟ فیزیبلٹی انالیسس کر لیا, اس سے ہم لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ کاروبار چلے گا. پہلے نمبر پہ, although business building a plan does not guarantee success, it does increase your chances of succeeding in a business. بزنس پلان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم لوگ 100% سکسیسفل ہوں گے, اب رسک ختم ہو گیا. بزنس پلان بنیادی طور پہ آپ کو یہ پروویژن دیتا ہے کہ آپ مختلف اسپیکٹس آف بزنس, جس میں آپ کی اسٹریٹجی آ جائے گی, آپ کے ہیومن ریسورسز آ جائیں گے, آپریشنز آ جائیں گے, مارکیٹنگ آ جائے گی, فائنینشیلز آ جائیں گے, یہ تمام کے تمام سنکرونائز ہو کے آپ کا جو آبجیکٹو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کرنے میں مدد دے گا. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کئی چیزیں آپ ادروائز ہو سکتا ہے اگنور کر رہے ہوں. مثلا اگر آپ کی مارکیٹنگ کے اندر آپ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ جی میں اپنی پروڈکٹس کو پرسنل سیلنگ کے تھرو سیل کروں گا, تو اب جب پرسنل سیلنگ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ویل بی نیڈنگ پرسنس فار دیٹ, بندے تو ہائر کرنے ہوں گے نا اگر ہم لوگوں نے پرسنل سیلنگ کرنی ہے. تو اس چیز کو پھر ہیومن ریسورس کے اندر بھی تو ریفلیکٹ ہونا ہے. ہیومن ریسورس پلان آپ کا بتائے گا نا کہ ہمیں کتنے بندے چاہیے. اسی طرح یہ چیز پھر آپ کے فائنینشیل پلان کے اندر بھی تو ریفلیکٹ ہونی ہے. وہ کس طرح؟ جو آپ کا سیلری کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ان تمام لوگوں کی ویجز ایڈ اپ ہونی ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ بزنس پلان نہیں بناتے تو آپ مس آؤٹ کر سکتے ہیں میجر ایکسپینسز, میجر ریونیوز اور اس طرح کے میجر ایسپیکٹس آف دا بزنس جو کہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں دے آر اسینشیل, لیکن شاید آپ ان کو ٹھیک طرح سے ادروائز ریکارڈ نہ کر پائیں. دوسرے نمبر پہ, a plan is like a road map that serves as a guide on a journey through unfamiliar, harsh and dangerous territory. Don't attempt the trip without map. جب ہم لوگ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی ویران جگہ پہ, کسی جنگل میں, کسی نئے شہر کے اندر, تو آپ یوزلی پہلے چیزیں میپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچنا کس طرح ہے, وہاں پہ جانا کس طرح ہے, کون کون سے آلٹرنیٹ راؤٹس اویلیبل ہیں اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے, ہر راؤٹ کے رسکس کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں. یہی کام, یہی پروویژن ہم لوگوں کا ہمارا جو بزنس پلان ہے وہ ہمیں دے گا. The business plan is going to tell us کہ جی this is your objective. اب یہ ہم لوگ اپنے بزنس پلان کے اندر اسٹیبلش کریں گے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ یہ راؤٹ لے رہے ہیں. اور جس طرح ہم لوگوں نے اسٹریٹجی کے اندر بھی بات کی تھی کہ آپ کو کنٹرولز اور اپنے اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا, تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک بینچ مارک بن جائے گا کہ دس از واٹ وی اوریجنلی تھاٹ, اینڈ ایز دس بزنس آپریشن وڈ پروسیڈ
تو اگر کوئی اونچ نیچ آتی ہے, کوئی ڈسکرپنسی آتی ہے, تو وی کین ری ایڈجسٹ آور آپریشنز اکارڈنگ ٹو دا بینچ مارک. ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے بزنس پلان کا, اٹ ایکٹس لائک اے اسٹریٹجک گائیڈ. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, ہم لوگ جہاں کہاں پہ رہیں, کہاں پہ جانا ہے ہمیں. سیکنڈلی, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ دیئر, رستہ کیا اختیار کرنے, کون سی اسٹریٹجیز ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہم لوگوں نے بات کی تھی نا اوور آل کہ جی ہم لو کاسٹ پرووائڈر بن سکتے ہیں, ہم ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ دے سکتے ہیں, ہم لوگ فوکس اسٹریٹجی لے سکتے ہیں. وہ اسٹیبلش ہو گیا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو اسٹریٹجیز ہے ان کو ہم لوگوں نے ٹرانسلیٹ بھی تو کرنا ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ وائز جو ہمارے آپریشنز ہیں. واٹ مارکیٹ نیشیز, اور جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ کیا ہے, کون سے لوگ ہماری پروڈکٹ یا سروس خریدنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ مچ از اٹ گوئنگ ٹو کاسٹ, خرچہ کتنا آئے گا یہ پورے کا پورا کام کرنے میں. اور اس سے آپ یہ بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی گریٹسٹ پروفٹ اپارچونٹی ہے وہ کہاں پہ. اب جو بندہ آپ کو پیسے لینڈ کرے گا آپ کا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے, اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اگر آپ کے پاس آپ کا جو کیپٹل ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ بزنس کے آپریشنس کو رن کرنے کے لیے چاہیے, تو اس میں ہی وڈ لائک ٹو ہیو اے گڈ لک آن دا گڈ بزنس ٹریک ریکارڈ. یاد ہے ہم لوگوں نے ٹیمنز ماڈل کے اندر بھی بات کی تھی کہ انٹرپرینورشپ کے پروسیس کے اندر جب فائنینسرز آتے ہیں تو وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بندے کا پریویسلی اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, پریویسلی اس کے کتنے فیلئرز ہوئے, کیا ایسا ہے کہ یہ اس نے پہلے جس کمپنی میں کام کرا تھا یا جو بزنس رن کرا تھا اس کا سکسیس ریٹ کیسا ہے. اگر تو وہاں پہ اس کو سکسیس نظر آ رہی ہے تو لینڈرز ول بی مور کمفرٹیبل. یعنی اگر ایک فار ایگزامپل ایک انٹرپرینور ہے, اب مجھے یاد ہے ایک بات کی تھی کہ سیریل انٹرپرینورشپ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ایک کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں, اینڈ ونس دے ڈن دے وڈ سے کہ یار اب میں کسی اور انڈسٹری میں اپنے آپ کو پروو کروں گا. تو اب ایک بینک جو اس انٹرپرینور کے ساتھ پہلے ہی کام کر رہا ہے, اگر اب وہ نیا کوئی وینچر سٹارٹ کرنا بھی چاہے تو بینک کو ٹریک ریکارڈ اس کا پتا ہے کہ یار ہی نوز ہز اسٹف, یہ بندہ سکسیسفل ہے, یہ بندہ کمیٹڈ ہے, اور یہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس سے پھرتا نہیں, جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. تو اس صورت کے اندر اس کے لیے لینڈنگ آسان, بورنگ آسان ہو جاتی ہے. بینک کمفرٹیبل ہوتا ہے لینڈنگ کرنے میں, اور بائر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سنس میری ایک کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے, میری کریڈیبلٹی اچھی ہے ان آئیز آف بینک, لہٰذا مجھے پیسے مل جائیں گے. تو لینڈر جو ہے دے آر آفٹر اے گڈ بزنس ٹریک ریکارڈ. آپ کی مینجمنٹ ٹیم جو سی ہے وہ اٹ سیلف اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی وائل دا بینک ایویلویٹس یور بزنس. سیکنڈلی, جو لینڈر ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ کی ایبلٹی ہے ری پے کرنے کی. آئیڈیا بڑا اچھا ہے, مان لیا, لیکن کیا آپ کی جو کیش ریسیٹس ہے وہ آپ کے ایکسپینسز اتنا ایکسیڈ کریں گی کہ آپ کمفرٹیبلی ان کا جو لون کی قسط وغیرہ ہے وہ واپس کر دیں. اگر یہ چیز ان کو نظر نہیں آئے گی فائنینشیل سیکشن کے اندر تو شاید وہ آپ کے پلان کو ریجیکٹ کر دیں, وہ یہ ماننے سے انکار کر دیں کہ آپ کا بزنس فیزیبل. تیسرے نمبر پہ لینڈرز کمفرٹیبل ہوں گے اگر آپ کوئی کولیٹرل آفر کر سکے ان کو, کوئی چیز جس کو کوئی ایسٹ ایسا جس کو آپ پلیج کر سکے اور اس کے اگینسٹ, اس کی گارنٹی کے اگینسٹ آپ کو لینڈرز پیسے دے دیں. اس صورت میں جو لینڈر ہے وہ اس طرح سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ جسٹ ان کیس اگرچہ بزنس میں رسک ہے, بزنس کو پیسے بھی چاہیے, اگر بزنس خدا نخواستہ فیل ہوتا ہے تو اس کو اپنے پیسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے ایک ایسٹ اس کے پاس ہے جس کے اوپر اس کے کلیمز بن جائیں گے کہ جی میں ایسٹ بیچ کے اپنے کلیمز, اپنے جو پیسے ہیں وہ میں نکال لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے اس کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں.
اب انویسٹر وہ بندہ ہے جو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر آ رہا ہے. یہ بزنس اینجل بھی ہو سکتا ہے, آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, وینچر کیپٹلسٹ کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں. پہلے نمبر پہ انویسٹر فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی آپ کا کمپیٹیٹو ایج کیا ہے, آپ کی پروڈکٹ کے اندر وہ کیا خوبی ہے جو کہ آپ کے کمپٹیشن میں نہیں ہے. کیا یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے, کیا یہ زیادہ اسمارٹ ہے, کیا اس میں آپ نے کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے جس سے یوٹیلیٹی اس کی بہتر ہو گئی ہے, یا آپ نے کوئی ایسی چیز بنا دی ہے جس سے جو سپلائی چین ہے وہ شرنک ہو گیا, کسٹمر کی کنوینئنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر یہ بھی دیکھے گا کہ کمپیٹیٹو ایج چلے آج تو آپ نے اسٹیبلش کر لیا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ سسٹینیبل بھی ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج آپ نے یہ کام پہلی دفعہ کر رہے ہیں, ایک انوویٹو آئیڈیا آپ جو سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, انوویشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو کل کو ہمارے ساتھ والا کمپیٹیٹر اس کو ایزیلی ریپلیکیٹ کر لے تو اس صورت میں وہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج تو سسٹینیبل ہی نہیں. تو پھر شاید انویسٹرز بہت زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے میں. سیکنڈلی, دے وڈ بی انٹرسٹڈ ان نوئنگ دا مارکیٹ. انویسٹر کو خوشی ہوگی کہ اگر وہ دیکھ سکے کہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ ایک بڑی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, جو کسٹمرز ہماری پروڈکٹ یا سروس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر اویلیبل ہے. اگر مارکیٹ کم ہوگی, بائرز بالکل کم ہوں گے, ہم لوگوں کی بارگیننگ پاور آف بائرز زیادہ ہوگی, تو اس صورت کے اندر جو بزنس ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی somehow ویک کنسیڈر ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں آپ کو, آئیڈیا جنریشن از ون ایکٹیویٹی. گیٹنگ دیٹ آئیڈیا آف اے پروڈکٹ فار ایگزامپل to a stage whereby you can start manufacturing that on a bigger scale is another achievement. But from that manufacturing point or ability, getting it to the retail shops, getting it to the customers and convincing them to pay a certain amount of premium price for that product is again another landmark that needs to be achieved. And these three stages require altogether different set of expertise. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک انوینٹر ایک اچھا انٹرپرینور بھی ہو. He may be good at developing a certain product or certain service, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہے کمرشلی وہ شاید اس کی خوبیوں میں نہ ہو, اس کے ٹریٹس میں نہ ہو, پرسنالٹی ٹریٹس میں. تو انویسٹر یہ بھی دیکھے گا کہ یار ٹھیک ہے, یو آر اے گڈ انوینٹر, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کو آپ اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے لیے, فائنینس مینج کرنے کے لیے, لوگوں کو مینج کرنے کے لیے, وہ کس کوالٹی کے ہیں. کیا ان کے اندر یہ اسپارک ہے کہ وہ اس انوویشن کو ٹرانسلیٹ کر سکے انٹو ریونیوز اینڈ الٹیمیٹلی انٹو پروفٹس. آگے اگر بڑھیں ہم لوگ, تو انویسٹر کی ایک اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دے وانٹ اسٹرانگ مارکیٹنگ اینڈ سیلس پلان. مارکیٹنگ از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. آپ نے اس کے اندر پروڈکٹ کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اس کے اندر پلیسمنٹ کی بات کرنی ہے, پرائسنگ اسٹریٹجی کی آپ بات کریں گے, پروموشن کس طرح کرنی ہے, اور فزیکلی آپ کے اینڈ سے کسٹمر تک پروڈکٹ پہنچ کیسے رہی ہے. آپ ریٹیلنگ کے تھرو کر رہے ہیں, ڈائریکٹ سیلنگ کے تھرو کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں, جو بھی آپ چوائسز بتائیں گے, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ ریزن کہ ہم لوگ یہ والی جو اگر ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں سیلس کی یا مارکیٹنگ کی, یہ اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں تو اٹس فار دس گڈ ریزن. ہر ٹیکنیک کے, ہر اسٹریٹجی کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. کچھ اسٹریٹجیز آپ کو کموڈٹی والی پروڈکٹس میں اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو اس صورت میں سوٹیبل ہے. کچھ کیسز کے اندر جب آپ ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس یوز کر رہے بنا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر انڈسٹری کے لیے بنا رہے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیکنیک جو سی ہے وہ یوٹیلائز کرنی پڑتی ہو.
تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہ جو بزنس ہے وہ جو انٹرپرنور ہے جو ٹیم ہے اس کو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ مارکیٹ کس طرح کرے گا, پروڈکٹ کو پروموٹ کس طرح کرے گا اور سیل کس طرح کرے گا. اس کے علاوہ انویسٹر وڈ بی سیریسلی انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ دے ہیو گاٹ ہیوج اپارچونٹی ٹو گیٹ لاٹ آف ریٹرنز آن دیئر انویسٹمنٹس. And that's fundamentally the reason they are coming to you. ان کے پاس آئیڈل کیش اویلیبل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریٹرن کمائے. Rather than leaving it in the bank, they want to earn a higher percentage of returns on their investments. So, it may be said انویسٹرز کی جو بنیادی باٹم لائن ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے. زیادہ ایکسپیکٹیشن اگر ہم پروجیکٹ کر سکیں ریالٹی کے ساتھ جو کولیبوریٹ کرتی ہو تو اس صورت کے اندر انویسٹرز زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے میں. تیسرے نمبر پہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے ہماری. بزنس سے جب ہم لوگوں نے نکلنا ہے تو ہم لوگ کن کن طریقوں سے اپنے اس بزنس سے نکلنے کا سوچیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ کیوں بزنس سٹارٹ کریں. پہلے نمبر پہ اگر if they have come up with an invention وہ اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں, اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا کے جو ان کی انوویشن کا یا انوینشن کا جو پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم لوگوں نے یاد ہے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ کئی لوگ اپنی ہابیز کو اپنا بزنس بناتے ہیں, ایک پیشن ہے ان کا, تو کئی لوگ اپنے پیشن کی پرسوٹ کے اندر بزنسز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے باسز سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی جاب سے تنگ آئے ہوتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے یہ روز روز یس سر نہیں ہوتی. سو دے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کہ ہم لوگ اپنا تھوڑا کر لیں, جیسا بھی کر لیں, خود اپنے باس بن جائیں. وی شوڈ بی دا پیپل جو کہ خود ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں کس سے ہم لوگوں نے کیا ڈیل کرنی ہے, کس کو چیز دینی ہے, کس سے چیز خریدنی ہے. اینڈ سم پیپل آر سمپلی ناٹ سیٹسفائڈ ود دا جاب اورینٹیشن. وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں تو پیسے نہیں اتنے بنتے. They want to simply get rich. تو ایگزٹ اسٹریٹجیز کی کچھ دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو انٹرپرینور یہ کہے کہ جب میرا ایک بزنس جو ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جائے گا, ایک گروتھ اچیو کر لے گا, میچورٹی پہ آ جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر میں جو بھی اوپن مارکیٹ کے اندر جو سب سے ہائیسٹ بڈر ہوگا اس کو میں بیچوں گا, اور اس کے اندر ساتھ پھر جہاں پہ مجھے فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کو بھی فائدہ ہوگا. یا ایک ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ جی میں اپنا جو بزنس ہے وہ کسی فیملی ممبر کو ٹرانسفر کر دوں, اور اگر بزنس کا اتنا پوٹینشیل ہے تو اس کو ہم لوگ پبلک لمیٹڈ کمپنی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ ریسنٹلی نیوز فالو کی ہو, ٹویٹر ہیز گون پبلک, فیس بک ہیز گون پبلک, گوگل ہیز گون پبلک. پاکستان کے کیس کے اندر ورلڈ کال ایک کمپنی تھی ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر, وہ انیشلی دے ور ناٹ اے پبلک لمیٹڈ کمپنی, لیکن دے ور ڈوئنگ گڈ. ان کے جو ریزلٹس تھے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بڑے اچھے آ رہے تھے. پیپل ہیڈ faith in them کہ they can deliver what they are claiming, اور ultimately they got their chance to go public. یا ایک ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ the firm may get acquired by a larger company. کوئی اور بڑا کمپیٹیٹر ہے اس کو ہم لوگ بیچتے ہیں. اگر وہ یہ ہمارا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ ورٹیکل انٹیگریشن کر رہا ہے, بیکورڈ انٹیگریشن کر رہا ہے, تو وہ ہمیں ایکوائر کر رہا ہے. جو فنڈنگ سورسز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ہماری اپنی سیونگز یوٹیلائز ہو سکتی ہیں, فرینڈز اور فیملی سے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں, بینکس کوڈ بی دیئر. آج کل کئی پاکستان کے اندر بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ فوکس کر رہے ہیں آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ.
اینجل انویسٹرز آپ کے ارد گرد جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ہے بزنس کے اندر, جن کی ہابی ہو سکتی ہے وہ والی بزنس یا وہ والی پروڈکٹس جن کے اندر آپ ڈیل کریں, یا وینچر کیپٹل ہے نا, دیز آر دا فرمز جو کہ اسپیشلائز کرتی ہیں اس طرح کے اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرنا. اگر اب ہم لوگ کانٹینٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں ہونا کیا کیا چاہیے, پہلے نمبر پہ دا بزنس پلان شوڈ بی کنٹیننگ دا کور, جو باہر والا ٹائٹل پیج ہے, ایگزیکٹو سمری ہونی چاہیے, اس میں کمپنی ڈسکرپشن ہونی چاہیے, پروڈکٹ اور سروس ڈسکرپشن ہونی چاہیے, انڈسٹری اوور ویو ہونا چاہیے. ان چیزوں کو بھی ہم لوگ سم آف فائنر ڈیٹیلز میں دیکھیں گے. اس میں مارکیٹ انالیسز ہونا چاہیے, کمپیٹیٹرز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے, کسٹمرز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, مارکیٹنگ اور سیلز پلان اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونے چاہیے, اوور آل ڈیولپمنٹ, آپریشنز اور جو مینجمنٹ ٹیم اس بزنس وینچر کو رن کرے گی اس کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن ریسورسز چاہیے اس کی ڈیٹیل بھی دینی ہے. فائنینشیل سمری میں ہم لوگ جو تمہاری 3 بیسک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, بیلنس شیٹ ہے, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہے, کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو انکلوڈ کریں گے اور اس کی ہم لوگ پروجیکشنز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے فار نیکسٹ 3 ایئرس اور نیکسٹ 5 ایئرس. اور جو ہماری آفرنگز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا ڈاکیومنٹس ہیں, جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ مین ڈاکیومنٹ کا پارٹ نہیں بنے گا, ان کو ہم لوگ اپینڈکس کے اندر ڈالیں گے. کور پیج کے اندر آپ کا کلیئرٹی کے ساتھ جو آپ کی کمپنی کا نام ہے وہ لکھا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ہیو دا ٹیگ لائن, جو پنچ لائن جیسے یو فون کی تم ہی تو ہو, زونگ سب کہہ دو. تو اگر آپ کے ذہن میں آپ کی کمپنی نے اس طرح کی کوئی پنچ لائن یا ٹیگ لائن ڈیولپ کی ہوئی ہے تو وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اٹ شوڈ کلیئرلی نیم دا کانٹیکٹ پرسن. اگر یہاں پہ آپ کانٹیکٹ پرسن کا نام نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جو بندہ وہ بزنس پلان پکڑے گا, he'll struggle to find out کہ یار کانٹیکٹ کرنا کس کے ساتھ ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کا پرسن کا کانٹیکٹ نیم, جو ایڈریس ہے, اس کا فون نمبر, وہ اس کے اوپر جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے ٹائٹل پیج پہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ جی آپ اس کو آپ کے ساتھ شیئر تو ہو رہے ہیں لیکن آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو آگے نہ پروپیگیٹ کریں گے اور نہ اپنے طور پہ پرسو کریں گے. اور تھوڑا ششکا ایڈ کرنے کے لیے آپ کاپی نمبر بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ جی یہ بس ایسے ہی نہیں ہے کہ جتنے مرضی پرنٹ آؤٹ لے لیے, اس پورے پلان کی لیٹ سے یہ 3 کاپیز ہیں اور آپ کے پاس کاپی نمبر 2 ہے, سو دیٹ دے فیل کہ دے آر ڈیلنگ ود سیریس پیپل. اس کے علاوہ جی آپ نیکسٹ جو ہم لوگ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی اس میں دیٹ وڈ انکلوڈ ایگزیکٹو سمری. اس میں بیسیکلی اٹس اے منی بزنس پلان ان 1 or 2 pages. یہ جتنے بھی کمپوننٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں یہ ان کی سمری ہے, اور بیسیکلی اٹس ناٹ این انٹروڈکشن ٹو دا بزنس پلان, رادر اٹ از اے منی بزنس پلان. یوزلی یہ ایگزیکٹو سمری کا کانسیپٹ بزنس پلان کے اندر اس لیے بھی ڈالا جاتا ہے کہ ناٹ ایوری بڈی ہیز گاٹ انف ٹائم ٹو گو تھرو دا 50-60 اور جتنے بھی پیجز کی آپ کیا بزنس پلان ہے. تو جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو سمری کا ایک پورشن ہے کہ دے کین سمپلی گو تھرو 2 pages جس کے اندر مارکیٹ کے بارے میں بھی اور باقی تمام چیزیں جو تھیں نا وہ ڈسکس ہوئی ہوں. It highlights the most important points of your business plan. It is not an introduction to the plan, rather it is a summary of the plan. It must grab your reader and entice him or her to read further. اس میں جو لینگویج ہے it should be very very crisp, it should be very very catchy, اور اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو ریڈر ہے وہ محسوس کرے کہ مجھے اور پڑھنا چاہیے, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ان ایگزیکٹو سمری یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کمپنی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, لوکیشن کہاں پہ ہوگی اسٹیبلش نے, آپریشنس کہاں پہ کرنے ہیں, کمپنی کرتی کیا ہے, کن مارکیٹس کو سرو کرے گی, اس کا جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے وہ کیسا ہے, پروڈکٹس اور سروسز کیسی ہیں, اور جن مارکیٹس کے اندر یہ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے اس کے ٹرینڈز کرنا کیسے. اس کے علاوہ جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ کی ٹیم ہے جو کہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوں گے اس وینچر کو آگے لے جانے کے اندر, ان کے بیک گراؤنڈ کیسے, اور اس بزنس کو جو پروپوز بزنس ہے, پروپوز جو ہمارا پروجیکٹ ہے
اس کو پل تھرو کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے کس طرح کی فنڈنگز چاہیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کلیٹرل وغیرہ اویلیبل ہے اس کی آپ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، اور جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں ان کو بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ہوگا. اور جو کمپنی اوور ویو کے اندر اٹ وڈ کنٹین دا مشن اسٹیٹمنٹ، اس کے اوپر ہم لوگوں نے پورا فوکس کیا تھا کہ کس طرح بنائی جاتی ہے ویژن اسٹیٹمنٹ، مشن اسٹیٹمنٹ. لوکیشن ہمارے بزنس کی کیا ہوگی، سائز کیا ہوگا، مارکیٹ اور پروڈکٹس جو سی ہیں اس کے اندر اب ہم لوگ یہاں پہ بریفلی ٹچ کریں گے. اوور آل کمپنی کیپیبلٹیز کیا ہے ہماری، آر وی گڈ ان نیٹ ورکنگ، آر وی گڈ ان سپلائی چین، آر وی گڈ ان ریٹیلنگ، آر وی گڈ ان سم سرٹن ٹیکنالوجی، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ پروڈکٹس اور سروسز کی بات کریں گے کہ جی ہماری پروڈکٹس اور سروس کی آفرنگز کیا ہے، واٹ ڈز اٹ ڈو، جو ہماری پروڈکٹ ہے کرتی کیا ہے، وہ اس کی یونیکنیس کیا ہے، اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ اس کو منفرد بناتی، اس کا کمپیٹیٹیو ایج کیا ہے جو کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن. اگر ہم کوئی پرٹیکولر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ڈسکرپشن ہوگی کہ یار دس از دا ٹیکنالوجی، اس کے یہ کمپوننٹس ہیں اور اس کی اپلیکیشن یہ ہے، اور فیوچر کے اندر بھی یہ اپلیکیشنز ہو سکتی ہے. اور کرنٹلی اس ٹیکنالوجی کا اسٹیٹس کیا ہے مارکیٹ کے اندر، از اٹ ان دا انٹروڈکشن اسٹیج، گروتھ اسٹیج، میچورٹی میں ہے یا ڈکلائن میں. نیکسٹ جو کمپوننٹ ہے بزنس پلان کا وہ انڈسٹری اوور ویو ہے. اس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس انڈسٹری کے اندر آپ انٹر ہونے کا سوچ رہے ہیں اس کے میجر پلیئرز کیا ہیں. کیا وہ ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر کچھ بڑے پلیئرز ہیں، یا وہ ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ اسمال پلیئرز ہیں. جو فیکٹرز ہیں جو اس انڈسٹری کو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے، لو کاسٹ ہے، کموڈٹی اورینٹڈ ہے. کیا چیزیں ہیں جو کہ اس انڈسٹری کا جو فیوچر ہے اس کو شیپ کر رہی ہیں. اس انڈسٹری کے اندر فیوچر ٹرینڈ کے لحاظ سے کیا نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں، کس طرح کی نئی سروسز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کو آپ بریف کریں گے اس سیکشن کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لیگل ایسپیکٹس ہیں جو کہ اس انڈسٹری کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں، یا ہم لوگ اپنے جو پیسٹل انالیسس کیا تھا یہ والا کمپوننٹ ہم اپنے لیگل والے ایسپیکٹ سے جو پیسٹل کا تھا ادھر سے ایکسٹریکٹ کریں گے. اور ہسٹوریکلی کس طرح وہ انڈسٹری چلی ہے اور فیوچر کے اندر وہ کس طرح آگے موو اہیڈ کر رہی ہے. اس کے بعد ول ڈیفائن دا مارکیٹ کہ ہماری پرائمری مارکیٹ کیا ہے، وہ لوگ جن کو ہم لوگ ڈائریکٹ کمپنی سیل کرے گی، یا ہماری جو مارکیٹ ہے جو پروڈکٹ اور سروس ہے اس کی سیکنڈری مارکیٹ بھی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بھی جو ڈائنامکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے جو اوور آل مارکیٹ کے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کو بھی ہم لوگ اس سیکشن کے اندر ایمبیڈ کریں گے. اور جو پروڈکٹڈ اینول گروتھ ریٹ ہے دیٹ ول آلسو گیٹ ہائی لائٹڈ. پھر آپ بات کریں گے جی کمپیٹیٹرز کی، کہ کمپیٹیٹرز آپ کے کون ہیں، ان کی سائز کیا ہے، ان کی بریڈتھ کیا ہے، نمبر کیا ہے، ان کا اس انڈسٹری کا ریونیو سٹرکچر کیا ہے، پروفٹیبلٹی کس طرح کی ہے. بہت زیادہ پروفٹس ہیں اگر آپ جیولری میں ڈیل کر رہے ہیں، ڈیزائنر جیولری کے اندر، آرٹیفیشل جیولری کے اندر، تو اس کے اندر جو پروفٹ پرسنٹیجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو somebody who is dealing in some commodity like sugar or rice. اس کے علاوہ آپ کے کمپیٹیٹرز کی اسٹرینگس کیا ہیں، ان کی ویکنیسز کیا ہیں، ان کو ہم لوگ کس طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے مارکیٹ شیئر کی آپ یہاں پہ ڈیٹیل دیں گے. اور کمپیٹیٹرز کے اندر آپ کے ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز بھی ہیں اور انڈائریکٹ کمپیٹیٹرز بھی ہیں جو آپ کے سبسٹیٹیوٹس ہیں. ڈائریکٹلی تو آپ کو افیکٹ نہیں کر رہے لیکن آپ کو وہ ایک کمپٹیشن دیتے ہیں، تو ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا یہاں پہ ہیلپ فل ہوگا. دین وی موو آن ٹو دی کسٹمرز. ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر کے ہمارے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ہو از آور کسٹمر، کون خریدے گا ہمارے پروڈکٹ، وہ یہ پروڈکٹ یہ سروس کیوں خریدتے ہیں، کون سی نیڈ ہے جو کہ یہ پروڈکٹ اور سروس ان کی سیٹسفائی کرتی ہے. اور ابھی
کرنٹلی جس نیڈ کو ہم لوگ ٹارگٹ کریں وہ ابھی کس طرح فلفل ہو رہی ہے اور اس کے ابھی کیا کیا گیپس ہیں, آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو پرچیز کا ڈیسیژن ہے وہ کون لے رہا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. یعنی ضروری نہیں کہ جو بندہ چیز خرید رہا ہے وہ اس کو کنزیوم بھی کرے. دا پرسن ہو از پرچیزنگ دا پروڈکٹ, ہی از دا کسٹمر, بٹ ہی مے ناٹ نیسسریلی بی دا کنزیومر آف دا پروڈکٹ. اگر آپ اس کو تھوڑا اپنے سوشل ٹرینڈز میں دیکھیں, جب ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹمز وغیرہ تھے تو دے وڈ بی ون فگر ہیڈ آف دا ہوم جو کہ پوری کی پوری جو فوڈ ہے اور جو بھی چیزیں گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ خرید کے لاتا. اب اس کے پریفرنسز کیا ہیں, ضروری نہیں کہ جو کنزیومر کے پریفرنسز ہیں اور وہ کسٹمر کے پریفرنسز وہ میچ کر رہے ہو. سو دس انڈرسٹینڈنگ کہ جی ڈیسیژن کون لے رہا ہے پرچیز کا, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جو بھی پروڈکٹ اور سروس ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے, کتنا زیادہ اس کو خریدا جاتا ہے. دین another section that needs to be included is your marketing and sale plan. اس میں آپ اپورچونٹی بتائیں گے, آپ اپنے آبجیکٹیوز بتائیں گے اس مارکیٹنگ اور سیلز کے, ایگزسٹنگ کسٹمرز کو اور پوٹینشیل کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور اسٹریٹجیز کے اندر ناؤ لیٹس بی ویری کلیئر, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریٹجیز ہیئر. لانگ ٹرم پلانس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, لانگ ٹرم ویژن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں ہم لوگ اپنی اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹس ود ریگارڈس ٹو مارکیٹنگ کہ جی ہماری پروڈکٹ اسٹریٹجی کیا ہے, ہم لوگ پرائسنگ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, پروموشن کس طرح کرنی ہے, سیلز کس طرح کرنی ہے, اور سیلز فورکاسٹ ہماری کس نیچر کی, ہمارے اس سال کتنے یونٹس پروڈیوس ہوں گے, سیل ہوں گے, اگلے سال کتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس سے اگلے سال کس طرح کی صورتحال ہوگی. اس کے بعد آپ پلانس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی ہم لوگ مارکیٹنگ کریں گے کس طرح, ڈائریکٹ میل کے تھرو مارکیٹنگ کریں گے, ٹریڈ شوز میں اپنی پارٹیسپیشن کریں گے. ٹریڈ شوز آج کل اگر آپ نیوز فالو کریں تو پاکستان کے اندر بھی ان کا ٹرینڈ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ایکسپورٹ ہوتا ہے ہر سال. ابھی میں پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ پولٹری انڈسٹری کا ایک پورے کا پورا ٹریڈ شو انہوں نے لاہور میں کنڈکٹ کیا ہے. اس طرح کے کئی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز ہوتے ہیں. انوگا فوڈ فیئر جرمنی کے اندر, اٹ از کنڈکٹڈ آئی گیس ایوری 3 ایئرس, اور اس میں دنیا بھر کے فوڈ ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں اور کسٹمرز ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں. ان کے اندر فوڈ کی پروسیسنگ کی مشینری بنانے والے, اگانے والے, کھانے والے, پیکیجنگ کرنے والے, ٹرانسپورٹ کرنے والے, ہر طرح کا بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹریڈ فیئرز میں آتا ہے. تو ہم لوگ کس طرح مارکیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیا ہم لوگ ٹریڈ شوز کے اندر اپنے سٹالز لگائیں گے, ایڈورٹیزمنٹ کریں گے, اگر کریں گے تو کہاں کریں گے, انٹرنیٹ کو ہم لوگ یوٹیلائز کریں گے یا نہیں کریں گے, اور کس طرح کریں گے, پبلسٹی ہم لوگ کس طرح مینج کریں گے, اور مارکیٹنگ کا بجٹ کتنا ہوگا, اور پرائسنگ از دا کی. ہم لوگوں کی پرائسنگ کے پلانس کیا ہے, ہم لوگ اسکیمنگ کرنے کے لیے ہم لوگ کس چیز کے اوپر, کس لیول کے اوپر جا کے اپنی پرائسز سیٹ کریں, اور جو مارجنز ہیں اور پروفٹیبلٹی ہے وہ اکارڈنگلی اسی چیز کے اندر آپ کی ریفلیکٹ ہوگی. اس کے بعد سیلز پلان ہمارا, سیلز فورس کا سٹرکچر کیا ہے, ڈائریکٹ سیلز کرنی ہے, ریپرزینٹیوز رکھنی ہے ہم لوگوں نے, کئی یا تھرڈ پارٹی جو ان سے ہیں ہم لوگ انڈیویجولز ان کو ہائر کریں گے. اگر ہماری کوئی سیل ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ہمیں کوئی کوٹاز وغیرہ اگر مل سکتے ہیں ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے. اگر ہم لوگ خود ڈائریکٹ سیل میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ درمیان میں انٹرمیڈیٹریز کو لے کے آ رہے ہیں, ہول سیلرز کو, سب ہول سیلرز کو, تو اس صورت کے اندر مارجنز ان کو کس طرح سے بریک ڈاؤن کر کے دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی پروڈکٹ اور سروسز کے ساتھ سروسز آفٹر سیل سروس دے رہے ہیں, وارنٹیز آفر کر رہے ہیں, تو ان کا کیا سٹرکچر ہوگا, سیل کا بجٹ کتنا ہوگا, اور جو آرگنائزیشنل چارٹ ہے جو کہ ہماری پلانڈ گروتھ کو ہائی لائٹ کرے اس کو بھی یہاں پہ دیکھنا ہوگا. پھر ول بی انٹرسٹڈ ان شوئنگ کہ ہم لوگوں کا ڈیولپمنٹ کا کیا پلان ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے آبجیکٹیوز
یہ ہے, کرنٹ سٹیٹس ہمارا یہ ہے, فیوچر کے اندر ہم لوگ یہ مائلسٹونز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز تو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا کہ اس کے اندر یار یہ رسکس بھی انوالوڈ ہیں, تاکہ جو آپ کا انویسٹر ہے, جو آپ کا لینڈر ہے, اس کو ایک کلیئر پکچر مل جائے, اس کو کئی دھوکے میں نہ رہے کہ یار آپ نے تو صرف مجھے کہا تھا کہ جی ہم اچیو کر لیں گے, آپ نے تو کبھی بھی مجھے پریزنٹیشن یا سیلز پچ دیتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس میں یہ رسکس انوالوڈ ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ یہ والی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہائی لائٹ کریں, تاکہ ایک ٹرو اور کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ آپ کے لینڈرز کو ملے. دین آپ کو R&D کے لیے اسٹافنگ کی کیا ضرورت ہوگی, کتنے لوگ چاہیے ہوں گے, کس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے, اس کے بجٹس کیا ہوں گے اور ایزمپشنز کیا. آپریشنز ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بزنس پلان کا, جس کے اندر آپ یہ میپ آؤٹ کر کے دیں گے کہ جی مینوفیکچرنگ کس طرح ہوگی ہماری, اگر پروڈکشن کس طرح ہوگی, اگر ہم لوگ انٹرمیڈری ہیں تو ان پٹ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ کس طرح سے آئے گا, اس کو ہم کہاں پہ اسٹور کریں گے اور کس طرح آگے ہم لوگ سپلائی کریں گے. تو اس پہ بھی آپ آبجیکٹیوز بتائیں گے, آپ کو کس کس طرح کی فیسلٹی چاہیے ہوگی, پروڈکشن کی فیسلٹی, اسٹوریج کی فیسلٹی ہے, ٹرانسپورٹ وغیرہ کی ہے, اسٹافنگ آپ کو کس طرح کی اس کے اندر ریکوائرڈ ہوگی, اگر آپ کوئی سب کانٹریکٹرز یوز کرنا چاہ رہے ہیں, آؤٹ سورسنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو آپ نے کس طرح سے انکلکیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ویل سی کہ جی کوالٹی کنٹرول ہم لوگ کس طرح اسٹیبلش کریں گے, کس طرح اس کے اندر یوٹیلائز کریں گے, اور ہمارا جو بجٹ ہے اور آپریشنل ایکسپینسز وہ کس نیچر کے ہوں گے. مینجمنٹ کے اوپر ہم لوگ پہلے بھی سٹریس کر چکے ہیں, انویسٹرز اور لینڈرز دے کیپ اے کین آئی آن کہ جی وہ جو مینجمنٹ ہے وہ کس طرح کی, تو کمپنی کی آرگنائزیشن کس طرح کی بنا رہے ہیں, آپ کی مینجمنٹ ٹیم جو سی ہے وہ کس طرح کی ہے, اور دے کیپیبل پیپل, اور دے انٹرپرینورل اسپرٹ کے ساتھ ہیں, انٹرپرینورز ہیں کہ نہیں. اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم لوگ کچھ لیکچرز کے اندر بات کریں گے. اور آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں مینجمنٹ کے وہ کتنے ہوں گے, تو اس میں ڈپینڈنگ اپان کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کا کیا اسٹرکچر بناتے ہیں, یو مے ہیو ٹو ہائی لائٹ کہ جی فائنینس کون ہینڈل کرے گا, سیلز, مارکیٹنگ, مینوفیکچرنگ کون ہینڈل کریں گے, بورڈ آف ایڈوائزر جو ہیں وہ کون ہوں گے. اب اس چیز کو یہ میں آپ کو جو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا ہوں اٹس اے سجیسٹڈ پلان, لیکن اگر ہمارا جو بزنس ہے وہ اسمال اسکیل ہے فار ایگزامپل, تو اس میں شاید ان ڈیزگنیشن کی ضرورت نہ ہو, تو اس صورت کے اندر ہم لوگ کسٹمائزڈ ایز پر آر نیڈس اپنی جو بزنس پلان ہے اس کو ٹیلر ڈاؤن کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا HR ایسپیکٹ ہے کہ جی آپ کے اسٹافنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اپنے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا بنانا ہے, یہ لین اسٹرکچر ہوگا, آپ کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوگی, کراس فنکشنل ٹیمز بنائیں گے, کس طرح کریں گے اس کو, اور آپ کا جو 3 سے 5 سال کا گروتھ پلان کیا ہے, اور اگین آپ کو ہیومن ریسورسز کے لیے کتنا بجٹ چاہیے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. یہ فائنینشیل والا جو ہے سیکشن فائنینسز کے ریلیٹڈ, تو جو انویسٹرز اور لینڈرز ہیں دس از دا پارٹ آف پلان دے لو ٹو ریڈ دا موسٹ. اس میں پہلے نمبر پہ ہم لوگ فائنینشیل آبجیکٹیوز کی بات کریں گے کہ جی ہماری کب تک جو کیش فلو ہے وہ پازیٹیو آنا شروع ہو جائے گی, پروفٹیبلٹی ہم کب تک اچیو کریں گے, فائنینشیل ازمپشنز آپ کو کلیئرلی بتانی پڑیں گی. جی جو اگر ہم لوگ NPV/IRR کیلکولیٹ کر رہے ہیں, یا ہم لوگ جو بجٹس بنا رہے ہیں, بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم لوگ یہ انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ایزمپشن کے اوپر. اس ایزمپشن کے اوپر ہماری یہ سیلز فگر زیادہ نظر آ رہی ہے دوسرے سال میں کہ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ہمارا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 5% سے بڑھے گا, جبکہ انڈسٹری کی گروتھ تقریباً 6-7%. تو یہ چیزیں آپس میں کورابوریٹ کرنی چاہیے, اور اس میں آپ نے اپنا ایگزٹ سینیریو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی جو فائنینشیلز کے اندر پروفارما پروجیکٹڈ کہ اگلے 3 سال کے اندر ہماری کیش فلو کس طرح کی ہوگی, تو آپ پروجیکٹڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, اور پرفارما بیلنس شیٹ بھی بناتے ہیں. اب آفرنگ کے اندر آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے اور اتنے پیسے مجھے اور چاہیے, اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو اتنے % اپنے بزنس کی ایکویٹی آفر کر رہا ہوں, یا اگر آپ مجھے لون دینا چاہ رہے ہیں
تو مجھے اتنی اماؤنٹ کا چاہیے اور دس از دا مارک اپ دیٹ آئی ایم ریڈی ٹو پے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس کے اندر آپ کے اپینڈائسز آ جائیں گے. اپینڈکس کے اندر آپ مختلف ایسے ڈاکیومنٹس جو کہ ڈائریکٹلی آپ بزنس پلان کے اندر نہیں لگاتے لیکن وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو جو کہ آپ نے بزنس پلان کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے. اس میں آپ کے ریزیومیز آ جائیں گے کی مینجمنٹ کے جو آپ کے پرسنلز ہیں. اگر کوئی پیٹنٹ کی انفارمیشن ہے وہ آ جائے گی. اگر آپ کے کوئی کلائنٹل ہے پراسپیکٹ کلائنٹس کی ٹیسٹیمونیلز ہیں ان کی لسٹ آ جائیں گی. آپ کے اسپریڈ شیٹس ہیں اگر آپ کے جو پلانز آپ نے بنائے ہوں گے اگر آپ ایکسل کے اندر کمپریہنسو بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے انکلکیٹ نہ کیے ہوں مین باڈی کے اندر تو آپ ان کو ایز اپینڈکس رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی انفارمیشن وغیرہ دی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے کوٹ کیا ہوا ہے سیکنڈری ڈیٹا کو تو اس میں آپ ریفرنسز بھی دے سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بزنس پلان پہ فوکس کیا. ہم لوگوں نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ضرورت کیا ہے بزنس پلان کی, ایلیمنٹس آف بزنس پلان کیا ہوتے ہیں, اس کے بعد انویسٹرز اور جو لینڈرز ہیں وہ بزنس پلان کے اندر کیا کیا اسپیکٹس دیکھتے ہیں ان آرڈر ٹو میک دیئر ڈیسیژنز, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بزنس پلان فارمیٹ کو بھی ڈسکس کیا. یہاں پہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یہ ایک ٹپیکل فارمیٹ ہے. اس کے اندر آپ کو اکارڈنگ ٹو یور نیڈ یو کین آلویز کسٹمائز اٹ, یو کین ایڈ تھنگس ان اٹ, یو کین remove things from it. That's all for today. Thank you very much for being with me. Allah Hafiz.